सलामती हो उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो ज़िक्र खैर पे मुंतज़िर रहते हैं। आदाब लखनऊ, आपकी आवाज़ आज फिर यहाँ एक नई शख्सियत के साथ मौजूद है, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले पॉडकास्ट सेशन में एक नई पर्सनैलिटी होंगी, तो आज शिया धर्म गुरु मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ हिजाब के बारे में, जो हमारे यहाँ आज से 1400 साल पहले बताई गई थी और इसकी क्या अहमियत है, हिजाब पर्दा सिस्टम, उसके ऊपर हम जानेंगे कि क्या ज़रूरी बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। देखिए, आपने सवाल जो है वो हिजाब से मुताल्लिक़ किया है। इस्लाम में हिजाब सिर्फ इस्लाम ही में नहीं है, बल्कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, वक़ार और उसको सराहा है। अरब के माहौल में क्योंकि औरत जो है वो इनके लिए बाइस ज़िल्लत समझा जाता था। लड़की किसी घर में पैदा होती थी तो वो दफन घर। उसी तरीके से आप हमारे हिंदुस्तान में आ जाइए। हिंदुस्तान में औरत का कोई वक़ार नहीं था। हिंदू कौम में भी चीता की रस्म जो है वो राइज थी, और जिसमें औरत अपने शौहर के चिता पर जो है वो जिंदा जल जाती थी। तो औरत का वक़ार यही था। यूरोप में आप जाइएगा, वहाँ भी औरत का कोई वक़ार नहीं था। लेकिन बात धीरे धीरे होते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरतों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई कि वो हिजाब करके। हिजाब कवर्ड का मतलब है, ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल उसको नाबीना बना दिया कि उसको रास्ता ना चलना पड़े, ये नहीं। बल्कि हमारे यहाँ जो है वो इसमें बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, चेहरा जो है वो खोल सकती हैं या आँखें तो खुली रहेंगी। बहरहाल आँखों के लिए तो हुक्म सबने दिया ही है, क्योंकि एक तरफ अगर इस्लाम ने कहा है कि औरत पर्दा करे, यानी अपने जिस्म को के पर ऐसे कपड़े पहने हो कि जो उसकी बॉडी को जो है वो मतलब ये है कि शो ना करती हो, यानी तंग कपड़े, बिल्कुल पैंट बुशर्ट जैसे है, या मतलब ये है कि चूड़ीदार घुटन्ना या लेगी, इस तरीके की इस्लाम इसको इजाज़त देता नहीं है, जिससे औरत के जिस्म का नशेब व फराज ज़ाहिर हो, उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है और वो हराम। इसीलिए पैगम्बर की हदीस है कि आखिर ज़माना में जब इमाम का ज़हूर, हमारे अक़ीदे के मुताबिक इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा तो कासियात आरियात, औरतें कपड़े पहने होंगी मगर नंगी होंगी। उसका ये मतलब है। आज ऐसे ट्रांसपेरेंट कपड़े आ गए हैं कि जैसे लगता है कि कपड़े पहने हुए हैं, या ऐसे सॉक्स आ गए हैं कि जिससे लगता है कि ये औरत बिल्कुल वो कुछ पहने ही नहीं है। तो इस तरीके के मामलात हैं। और तो इमाम ने फरमाया कासियात आरियात, तो एक ज़माना वो आएगा कि औरतें जो है वो कपड़े पहने होंगी और जो है वो बरहना होंगी। उसके बाद है कि सारल फसूक नसबन वलिफाक वजबन, और बदनसबी जो है और क्या कहते हैं, मतलब जो नस्ली एतबार से आरामदादे होंगे उनको नस्ल में शुमार कर लिया जाएगा है। और जो हसब नसब वाले हैं लोग, तो उनको जो है वो अजीब व गरीब शायद समझी जाएगी। कोई औरत अगर पाक दामन है और कोई है, जैसे कि आज यूरोप में बहुत ज़्यादा इसको जो है वो समझा जाता है कि अगर कोई ऐसी लड़की है कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसके साथ उसने डेटिंग नहीं की तो उसको ताज्जुब किया जाता है, क्या है, तो मतलब तुमने दुनिया नहीं। तो इस तरीके का माहौल दुनिया हो गया। लेकिन इस्लाम जो है वो औरत और मर्द की गैदरिंग का मुखालिफ नहीं है। इस्लाम जो है वो एक जा औरत मर्द के बात करने पर मुखालिफ नहीं है, एक क्लास में पढ़ने। मसला ये कि औरत को ऐसा लिबास पहनना है कि जो उसको जिस्म को जाहिर ना करे, और अगर वो चाहती है तो अपने चेहरे को भी ढक ले तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही उसके। और ज़्यादा एहतियात पर अमल करने पर उसको सवाब उसका मुरतब होगा। और तो मर्दों को क्या हुक्म दिया गया कि मर्द है वो अपनी नज़रों को नीची रखें। तो पर्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं था। आप हमारे क्या कहते हैं, राजस्थान में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, या गांव देहात की औरतें आज भी जो है वो घूंघट उठा के, जो बहुएं नहीं आती हैं वो तो खासकर अपने खुसर के सामने, अपने देवर के जेठ के सामने जो है वो बाकायदा चेहरा ढक के जाती हैं और पर्दा रही है। तो दुनिया ने सबको जो है वो वरगला दिया है और फैशन के नाम पर, तो वो सब है, लेकिन सब परेशान है। आज भी आप हिंदुस्तान लखनऊ में भी देख लीजिए और राजस्थान वगैरह हर जगह, दिल्ली वगैरह सब जगह पर जो है वो बाकायदा औरतें जो है वो चेहरे पर घूंघट डाली जाती हैं। तो अगर हिजाब कोई अजीब व गरीब शायद, ये तो
خود ہندو قوم اپنی ہسٹری کو پڑھتی نہیں، اپنی تاریخ کو جاتی. جیسے یورپ میں آپ دیکھ لیجیے، یورپ میں باقاعدہ جو ہے وہ پردہ تھا. کنگ وغیرہ فیملیز بعض یورپ کی تھیں، وہ باقاعدہ ان کے یہاں پردی تھی. یہودیوں کے یہاں پردہ ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی پردہ ہے. اگر پردہ نہیں ہے تو ننن جو پہنے رہتی ہیں پورا ہیڈ اسکارف، صرف چہرہ کھلا رہتا ہے، باقاعدہ اسکرٹ وغیرہ نیچے تک. یہ تو دنیا نے جو ہے وہ فیشن کے نام پر فلم انڈسٹری وغیرہ نے بہت زیادہ فحش و فساد پھیلایا ہے، ورنہ حقیقت میں سب جگہ حجاب ہے. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں یہودی عورتیں وہ بھی پردہ کرتی ہیں اس طریقے کا کہ ان کا بدن پورا ڈھکا رہتا ہے، اور ہیڈ اسکارف بھی ہے. عیسائیوں میں بھی تو پردہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بدنام کرنے کے لیے کہ اسلام عورتوں کا مخالف ہے. اسلام عورتوں کے تعلیم کا، تربیت کا اور اس کی ترقی کا. عورتیں پائلٹ بھی ہیں، عورتیں ڈاکٹر بھی ہیں، عورتیں انجینئر بھی ہیں، عورتیں سائنٹسٹ بھی ہیں، عورتیں جو ہے وہ آرمی میں خدمت انجام دے رہی ہیں. اب اس کی مثال سب سے زیادہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایران کی لے لیجیے یا اور بعض اسلامی ممالک کے لیے، لیکن ایران میں تو سب سے زیادہ اس بات پہ. تو حجاب کے نام پر عورتوں کو بھڑکایا جاتا ہے کہ تم کو جو ہے بیکورڈ کہا جائے گا اور بالکل کیا کہتے ہیں کنویں کا مینڈک کہا جائے گا. کہ یہ فضول کی باتیں. آج جو ہے وہ اسی بے پردگی اور بے بندوباری کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں. اس میں ہندو قومیں بھی پریشان ہیں، مسلم قومیں. اب اس میں وہ لف جہاد کا نام دیا جاتا ہے، یا ہم لوگ یا اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لف پوجا جو آج کر دیا جا رہا ہے. تو لف پوجا بھی تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غلط ہے. ہمارے یہاں لف جہاد کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو جو ہے صرف بتایا کہ ہمارے یہاں جہاد بھی نفس ہے. اسی طریقے سے آپ کے یہاں لف پوجا بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کسی کو لف جہاد کہا ہے تو آپ کے نام پر لف پوجا بھی ہو گئی. صحیح بات. تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ غلط ہیں، اس کے طریقے سے نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے ارکان ہیں جو سرکاری اعتبار سے، ان کو تو خاص کر اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے. کیونکہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں ساری قومیں مل کے رہتی ہے، اور یہاں ہندو مسلمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے وہ لوگ کہ جو پولیٹکس کرتے ہیں، وہ لوگ جو اوچھی سیاست کرتے ہیں. ورنہ اگر ہندو مسلم اختلاف ہوتا تو ہر بس میں اختلاف ہوتا، ٹرین میں اختلاف ہوتا، جہازوں میں اختلاف ہوتا، اسکول میں، کالج میں، بازار میں. تو ایسا کہیں نہیں ہے. سب ہم دکان پہ سودا لینے جاتے ہیں تو ہندو مسلمان تھوڑی پوچھتے ہیں لیتے ہیں. مسلمان ہندو آتا ہے مسلمان کی دکان پر سودا لینے تو مذہب تھوڑی پوچھتا ہے. تو یہ جن لوگوں نے کیا، یہ بہت برا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ انتہائی خطرناک نتائج اور پرنام جو ہے وہ خود اس ملک میں یہ جو ہے وہ بھگتیں گے سب لوگ کو جو بھی ہے. تو یہ غلط ہے. اس میں گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کے مطابق رہنا چاہیے. اب آگے آپ اسی ذہن میں یہ بھی کر دوں کہ ہم کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ گندی اور کیا کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی نہیں اپنانا چاہیے. تو اسلام میں قرآن بھی ہمارا کہتا ہے کہ حجاب واجب ہے، اور لا تبرجن تبرج الجاہلیہ قرآن کی آیت ہے اس میں کہ اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طریقے سے بناؤ سگار کر کے تمہارا بازار میں آنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور ایک عورت کو آج بھی اگر کوئی بھی عورت غیر مذہب کی بھی اگر بہت زیادہ میک اپ کر کے نکلتی تو ہر آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس کی مردوں کو کہا نظر نیچی کرو، عورت کو کہا کہ ایسے پوزیشن میں نہ. حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو یہاں تک کہ اگر عورت کوئی جو ہے وہ سینٹ نکال کے سینٹ لگا کے نکلتی ہے یا ڈوڈو لگا کے نکلتی ہے، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اس کی اگر خوشبو لوگ سونگیں تو کیا کہتے ہیں فرشتے لعنت کرتے ہیں. جب تک تو اتنا ہمارے یہاں حساس ہے. اس کی افسوس اور تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اپنے یہاں اس چیز کی شریعت نے سختی کری ہے، اور یہ بات ہے واجب ہے کہ بھئی آپ کو کرنا ہے، اور نہیں ہو پاتا ہے. وہ اوکیجنلی اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ کہیں پہ نارمل اس میں ڈیلی کہیں جا رہے ہیں کر لیا، اور اگر شادی بھی ہے یا کوئی محفل ہے اس میں یہ چیز پوری فالو نہیں ہو پاتی ہے. اور باہر بھی ہم دیکھتے ہیں لکھنؤ کے باہر، تو اس میں سر ایسی جو ہیں بچیاں ہیں یا جو لیڈیز ہیں ان پہ آپ سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں اپنی ماں بہنوں سے، خاص کر ماؤں سے یہ گزارش ہو، بہنوں سے جو ہماری بہنیں ہیں، ماں بہنوں جو صاحب اولاد ہیں، ان سے گزارش کریں کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ تربیت دین کے دائرے میں کیجیے. دین کیا کہتے ہیں، نہ اچھے کپڑے کا مخالف ہے، نہ اچھے زیور کا مخالف ہے، نہ اچھے زینت کرے تو اپنے شوہر کے. بھئی زینت کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے نا. جی. آپ گھر میں ہیں تو زینت کی محفل میں ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں کر لیجئے، لیکن آپ بازار میں جو ہے وہ بے حجاب نکلیں اور بالکل ہوئے تو اسلام، اس کا قرآن، اسلام شریعت سب اس کو منع کرتی ہے، اور بے انتہا اس پہ تاکید ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ بے حجاب عورتوں کے لیے جو پیغمبر نے حدیث میں اور آخر زمانہ میں بتایا ہے کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے، جو وہاں بے حجاب عورتوں کی پوزیشن انہوں نے دیکھی ہے، سزا جس طریقے کی بھگت رہی ہے، تو وہ بہت ہی دردناک ہے. لہذا پڑھیے کہ کیا کہا گیا ہے، کتنا جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. تو آپ جوان طبقے کے جو جوان لڑکیاں ان کو
آج یورپ جو ہے وہ پریشان ہے. آج یورپ میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. اب وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انہی سب کی نتیجہ ہے کہ بچے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کتے بلی پال کر اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارتے ہیں. اسلام یہ آئلی مذہب ہے. اسلام سب کے ساتھ جو ہے وہ گزرے تو عورت کی بچے کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے. ایک ماں کو آپ جناب سیدہ نے دیکھے کیسے جو ہے وہ تربیت کی اپنی بیٹی زینب کی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو پالا جو کہ عصمت مآب تھیں، لیکن فاطمہ زہرا نے کہ جو ہے وہ کس طریقے سے لڑکیوں کو حجاب کی تعلیم دی، اخلاقیات کی تعلیم دی، شوہر کے ساتھ شادی شدہ عورتوں کو شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. عورتیں اپنی پوری زندگی پر جو ہے وومن رائٹس آف اسلام پڑھیں. مطاری صاحب کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اس کو پڑھیے. تو یہ بہترین کتابیں ہمارے یہاں پردے کے اوپر لکھی گئی. مودودی نے لکھی ہے پردہ، بہت ضروری کتاب. ہمارے یہاں اسلامک شیعہ علماء نے بہت اچھی کتابیں لکھی. آپ اس کو پڑھیں. اور اب تو جب انگریزی میں باقاعدہ ساری کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں، پڑھیں تو ان کو خود معلوم ہوگا کہ یہ مولویوں کو بنایا ہے. یہ صرف جو استعماری طاقت ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، جو ڈسپلن کے مخالف ہیں، جو عورتوں کو صرف ایک کھلونا سمجھتے ہیں اور عورتوں کو صرف ایک عیاشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ وہ اس طریقے کا نعرہ دیتے ہیں ان کے جھانسے میں اور ان کے نعرے میں. آج ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی کیا حالت ہے؟ اب اگر ڈیپلی جا کے دیکھیں تو بہت خراب حالت ہے. خدا بہرحال ہمارے ملک میں ہماری ماں بہنوں کو، چاہے وہ کسی مذہب سے ہیں، ان کو ایسے لباس پہن کے نکلنے کی توفیق دے کہ جس کو جو ہے وہ اسلام بھی پسند کرتا ہے، انسانیت بھی پسند کرتا ہے، مہذب اور جو ہے وہ سویلائز دنیا بھی جس کو پسند کرتی ہے جو لوگ. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر ہمارے چینل کو ٹائم دینے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کس طرح ہم لوگوں کو ضروری چیزیں بتائیں، اور اس سے میں امید کرتا ہوں اپنے چینل کے مادھیم سے کہ جو خواتین جو بھی ہیں سن رہی ہیں اس انٹرویو کو، اس سے کہیں نہ کہیں ایک پازیٹیو وے میں میسیج لیں گے، نیگیٹو کی طرف کچھ نہ سوچتے ہوئے کہ جو ضرورت کی سی چیزیں ہیں اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی. اگلے نئے پوڈ کاسٹ سیشن میں ایک نئی پرسنالٹی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی ہمارے ساتھ آپ کی آواز میں. اس کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب ضرور کریں. آداب.